मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हुए, खुदा बाप की तारीफ़ करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए हम सब उसकी पाक हजूरी में आते हैं कि हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में हमारी बाबिद यही मर्ज़ी है। वो हमसे यही चाहते हैं कि हर बात में, हर हाल में हमें सिर्फ़ अपने खुदा का शुक्र करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है, वही हम्द के लायक है, वही सताइश के लायक है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो यिर्मयाह उसका 30 बाप है और उसकी 11 आयत में कुछ यूँ महकूम है। अगरचे मैं सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया तमाम कर डालूँगा, तो भी तुझे तमाम ना करूँगा, बल्कि तुझे मुनासिब तंबी करूँगा और हरगिज़ बेसज़ा ना छोड़ूँगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं जो मेरा और आपका बाप है। वो वादों का सच्चा खुदा है। वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। वो हमें बेतरबियत और बेतंबी छोड़ जाना और हलाकत की अलामत में नहीं डालना चाहता। इसलिए वो हमें हमेशा तंबी करता है और हमें बचाने के लिए उसने सब कुछ किया और अभी भी वो हमें बचाना चाहता है। खुदा ने फरमाया कि वो बुतों को दे दिया गया है, उसे छोड़ दो। मुसलसल खुशहाली ऐसी चीज़ है जिससे डरना और कांपना चाहिए। वो हमें हमेशा गहरी मोहब्बत के भेदों को सिखाते हैं। जिससे खुदा गहरी मोहब्बत रखता है उन्हें वो झिड़कता और तंबी भी करता है, क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहता है, उन्हें छुड़ाना चाहता है। हमें सिर्फ खुदा की मोहब्बत जो मुनासिब है उस पर गौर करना है और वो खुदावन उसकी तंबी मुनासिब हद तक करता है। उसकी मोहब्बत बेहद है। तंबी वो एक लिमिट तक करता है जहाँ तक वो इंसान की बर्दाश्त। और कलाम में लिखा है कि खुदा जब तक वही दुख इंसान को देता है जिसकी वो बर्दाश्त कर सकता है, पर उसकी मोहब्बत क्या बेहद है। लेकिन तंबी मुनासिब हद तक होती है। जिस तरह पुरानी शरीयत के मुताबिक किसी इसराइल को अगर कम 40 कोड़े लगाए जाते थे और छोड़ दिया जाता था। उनको पता था कि अगर 40 पूरे कर दिए शायद ये मर जाएगा। इसी तरह यीशु ने भी हमारे लिए 40 कोड़े खाए, क्योंकि उस वक़्त हमारा यीशु भी बहुत कमज़ोर था। उन्होंने 40 दिन 40 रातें ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था और उनके जिस्म पर भी कोड़े लगाए गए थे। तो आज खुदावंद हमारा खुदा जब हमें बचाना चाहता है तो वो हमें दुखों में वो खुदा नहीं आजमाता। शैतान की तरफ से आजमाइशें आती हैं, वो ही हमें आजमाता है। लेकिन हमारा खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता। इसलिए जब दुखों में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं तो लोग ज़्यादा खुदा के करीब जाते हैं। देखें, जब बीमार होते हैं तो उन्हें खुदा की खुदाई याद आ जाती है कि खुदा हमें शिफा देगा, क्योंकि वो खुद कहता है वो शाफी है। इसी तरह जब खुदावंद हम दूर होते हैं तो कभी खुदावंद हमें तंबी करने के लिए बीमारी में, तकलीफ़ में डालता है ताकि हम उसके करीब जाएं। तो जिस तरह पंजाबी में कहावत है ना, सीधी उंगलियों से तेल नहीं निकलता तो वो टेढ़ी कर लेते हैं। इसी तरह ये कहावत है। तो हमें खुदा की हजूरी में अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मुसीबत उठाई ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सके, ताकि उसकी उस आजमाइश से निकल कर हम खुदा के नाम को जलाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर यिर्मयाह में देखें, उसका 46:28 में है कि ऐ मेरे खादम यकूब रासा ना हो, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगरचे मैं उन सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे हक दिया था नेस्त व नबूद करूँगा, तो भी मैं तुझे कभी नेस्त व नबूद ना करूँगा। वो कहता है सब ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ करेगा, लेकिन वो तुझे क्या करेगा? मुनासिब तंबी करूँगा और हरगिज़ सज़ा से ना छोड़ूंगा। सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो आप गुनाह करते हैं, जो गलतियाँ करती हैं, सज़ा ज़रूर देगा, तंबी भी ज़रूर करेगा, लेकिन जान से नहीं मारेगा। उसने कहा है, उसका वादा है, क्योंकि तू आरास्ता ना हो, ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। जब हम
راستہ نہیں ہوتے گھبراتے نہیں تو وہی ہمیں چھڑاتا اور ہمیں بچاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، جو ہمیں ہدایت دی جاتی ہے ہمیں کلام کے مطابق اس پر چلنا ہے۔ اور ایک ہی راستہ ہے جب ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح یرمیہ کے پہلے باب اس کی 25 میں یوں محکوم ہے کہ میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا اور تجھے دھوؤں گا اور صاف کروں گا اور اس میل کو تجھ سے جدا کر دوں گا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو کہتا ہے پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، اور وہ پھر کبھی ہمیں ان غلطیوں خطاؤں کو یاد نہیں کرتا۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ ہمیں صرف دلیری کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ اس میں سلامت رہیں، ہمیشہ اس کی مرضی پہ چلیں، کیونکہ خداوند نے جو پیالہ پیا ہے نا میرے اور آپ کے لیے، وہ پی چکا ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، آج ہم اس کی وجہ سے آزاد ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی محبت سے، اپنے خون سے خریدا ہے۔ اس کی محبت لازوال ہے، اسی لیے ہمیں کلام کو لینا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے تو ہم اپنے کاموں کا پھل پائیں گے۔ اگر ہم اس تنبیہ کو سمجھ جائیں گے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اگر بار بار ہم اسی راستے پہ چلیں گے اور سمجھیں گے نہیں، مشکلیں، بیماریاں، لعنتیں آتی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے شریروں پر وال ویلا ہوگا، ان کی بدی پیش آ جائے گی، کیونکہ وہ اپنے کام سے دور نہیں جاتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے وہ پھرتے نہیں۔ اس کے پھرنے کے لیے ہمارے پاس صرف خدا کا زندہ کلام ہے، یہ کلام جو میری اور آپ کی زندگی کو روشن کرتا ہے، ہمیں گندگی سے نکالتا ہے، ہمیں گناہوں کی بدکاریوں سے دھو کر پاک کر دیتا ہے، صرف یہ کلام۔ جب ہم اس کلام پر کھڑے ہو جائیں گے ایمان کے ساتھ اور اس کے نام سے، تو ہی ہم سب بچائے جائیں گے، کیونکہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور آسمان و زمین کے نیچے ہمیں کوئی نام بخشا نہیں گیا یسوع نام سے۔ اسی کے نام سے معجزات ہوتے ہیں، اسی کے نام سے ہماری ساریاں کمیاں، ہماری ساریاں کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ جو ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ جب وہ کلام، ہر کلام کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک کلام کی ورسز جو ہیں وہ وعدوں سے بھری ہے، وعدوں کا کلام ہے۔ جب خدا نے کہا ہے وہ کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ آئیں ہم اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، دکھ اس کی حضوری میں دے دیں اور کہیں کہ میں کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا، میں تو صرف ایک یسوع ناصری کو جانتا ہوں، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، جو حکیموں کا حکیم ہے، جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے۔ ہم جب اس کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہم خالی لوٹتے نہیں، ہم سیم لوٹتے نہیں، کیونکہ وہ شافی ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ اس کے آ جانے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس کی پاک حضوری میں آنے سے ہم بدل جاتے ہیں، ہمارے حالات اور ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں صرف اس کے نام کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے۔ جب ہم ہلکا سا ہی اس کو پکار لیں گے تو معچوت ہوگا۔ خداوند آج جتنے بھی بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں میں سفر کر رہے ہیں باپ، آج ان کا سفر یہ ختم ہو جائے اور وہ خدام جی شادمانی کو حاصل کر کے جائیں۔ آج زندہ کلام کو لے لیں، تو خدا نے کہا میں تجھے بچاؤں گا تو وہ بچائے گا۔ اس کے کلام پر کھڑے ہو جائیں، اس کے وعدوں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ ہمیں ان کلام کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے، تاکہ میں، آپ اور ہماری ہزاروں نسلیں بچ جائیں۔ یہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جائے گی کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ختم ہو گئی، نہیں، یہ کام، یہ وعدے نسلوں تک چلتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تیری بدکاری کا بدلہ لوں گا۔ اگر ہم بدکاری سے چلیں گے تو وہ 4 نسلوں تک ہماری بدکاری جائے گی۔ اگر ہم ایمان میں راست بازی سے چلیں گے تو وہ کہتا ہے کہ راست بازی کے 7 نسلوں کا بدلہ میں دوں گا۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی بو کر جائیں اپنی نسلوں کے لیے۔ اپنی نسلوں کے لیے ہم نے سوچنا ہے
کہ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں پر یہی نہیں سوچتے کہ میں کون سی برکات اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ میں وہی روحانی برکات، وہی کلام کی قدرت کو، وہی کلام کی حکمت کو اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں۔ آج آئیں ہم یہ برکت اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے مانگیں، تاکہ سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں، تاکہ جس طرح آسمان پر میرے باپ کی مرضی پوری ہوتی ہے، اس کے ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگتے ہیں، آج وہ نعرے زمین پر بھی لگنے چاہیے، کیونکہ اس کی آمد نزدیک ہے، وہ آنے والا ہے۔ اور جب کوئی بادشاہوں کا بادشاہ تخت کے اتر کے نیچے آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے آنے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں کہ کہاں آج کون سی تیاری رہ گئی ہے۔ آج ہم نے پورے طور پر تیار ہونا ہے، پورے طور پر۔ اگر ہم 10 کے 10 حکم مانیں گے تو ہی ہم کامل بنیں گے۔ کوشش کریں کہ روز ایک ایک حکم کو ماننے کی پوری کوشش کریں تاکہ کامل بن جائیں۔ ہم نے کوشش کرتی رہنا ہے، ہم نے ارادہ کرتے رہنا ہے۔ خدا کہتا ہے ارادہ تو کر، قائم میں کروں گا۔ جب ہم ارادہ کریں گے تو ہی میرا اور آپ کا خداوند اس ارادوں کو پورا کرے گا۔ ہم کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم خدا کو پکارتے تو وہ ہمیں اپنے زور سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ ہمارا فخر ہے، اور ہم بڑی دلیری سے اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند جہاں کہیں بھی خداوند کوئی کمی رہ گئی ہے، جہاں روزگار نہیں باپ جی، جہاں آپ کے بیٹے بیٹیاں خداوند جی جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، باپ آج آپ کا آسمانی دریچہ کھل جائے اور ان کی مدد آئے۔ ان کی قوت کہاں سے آئے گی؟ ان کی قوت صرف خداوند سے ہے۔ وہی مہیا کرنے والا خداوند ہے، جس کی نظریں اس پر لگی ہیں وہ اسے کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس کا وعدہ ہے کہ جو سچائی سے مجھ سے مانگتا ہے اور میرے نام سے مانگتا ہے اور جو مجھ پر توکل رکھتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے۔ ہر چیز وہ مہیا کرنے والا خدا مہیا کرتا ہے۔ سب کو روزگار دے پیارے باپ جی، کاروبار دے، تاکہ ہر کوئی خداوند جی کلام کے وسیلے سے برکت پائے اور بڑی گواہیوں کے ساتھ آئے۔ اگر جو ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں کلام کے وسیلے سے، تو ہمارا فرض ہے کہ یہ کلام آج دنیا کی انتہا تک جائے، ہر گھر گھر میں جائے، تاکہ ہر زندگی نجات پائے، تاکہ ہر گھرانہ نجات پائے، تاکہ جب خدا آئے تو ہم بہت ہزاروں ہزاروں کی شکل میں اس کا استقبال کرنا والے بنے، ان ہزاروں لاکھوں میں ہمارا اور ہمارے گھرانوں کا، ہمارے خاندانوں کا، ہماری کلیسیاؤں کا نام ہو، تاکہ ہم سب اس استقبال میں شامل ہو سکیں۔ کوشش کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا رحیم خداوند ہے۔ ہمیں صرف اسے مانگنا ہے، ہمیں صرف مانگنا آنا چاہیے۔ جب ہمیں مانگنا آئے گا تو وہ ہمیں چھڑائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنے بھی لوگ ہزاروں ہزار ہوں، تیرے دائیں بائیں میں کتنے بھی گر جائیں گے، لیکن میں تجھے سنبھالوں گا۔ اس نے کہا ہے، آج کے کلام میں کہا ہے نا کہ میں تجھے بچا کے لے آؤں گا، میں تجھے تنبیہ بھی ضرور کروں گا اور تجھے چھڑا لوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے کبھی ہانکوں گا نہیں، بلکہ تجھے بچا لوں گا، اپنا دائنا ہاتھ پکڑ کر تجھے سنبھالوں گا۔ تو آئیں خدا کے وعدوں کو لے لیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں، تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ خداوند ہمیں سے کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ اس کلام کو لے لیں، چاہے ہماری راہیں کتنی بھی بری تھیں، آج ان راہوں سے ہم ہٹیں اور خدا کی حضوری میں آ جائیں اور کہہ دیں خدا کو، خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ مجھے آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ سانسیں اس کی ہے، یہ وقت اس نے دیا، ہمارے پاس کیا ہے سوائے ٹائم کے، ٹائم بھی اس کا ہے، لیکن سوائے خدا کے اور کلام کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ خدا کلام ہے اور کلام خدا ہے، اور جب وہ کلام اور اس کے وعدے لے لیں گے اور جب اس کے نام پہ کھڑے ہو جائیں گے تو معجزات ہوں گے، سچائی سے دعا مانگے تو معجزات ہوں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم سب ہمیشہ کلام پر توجہ کریں۔ خداوند ہم سب کو حکمت دے دے، تاکہ صرف کلام کی طرف توجہ کریں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو اور سب کی مدد کرے، کیونکہ آپ ہمارے اچھے مددگار ہو۔ خداوند سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو اور حکمت کو مانگتے ہیں خداوند، تاکہ ہر زندگی بدلے اور خداوند جی آپ کے نام کو جلال ملے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم مانگتے اور پاتے ہیں،
आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।